हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने, रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी, और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है, और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने ये सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज है। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है। ये मस्जिद का चंदा हो रहा है, कुछ लोग चादर लेकर आपके बीच जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरी भी कुछ बात रख लीजिए। हदीस के अल्फाज हैं कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा, यानी जन्नत में अल्लाह उसका घर बनाएगा। तो आपसे गुजारिश है डिस्टर्ब ना करते हुए, देखिए ये सब अच्छी बातें नहीं है कि बीच में बोलना, हालांकि तकरीर के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा परमिशन दे देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्पीच देते थे, बोलते थे, तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। ये हम और आपके कलेजे और दिल है कि बात कर रहे हैं, इधर नोट गिने जा रहे हैं, करेंसी गिनी जा रही है, और उसकी पैसों की आवाज़ बोलने वाले के कान तक आ रही। ये हमारे दिल और गुर्दे हैं जो इतना बड़ा कारनामा हम अंजाम दे रहे हैं। वरना अल्लाह के रसूल के ज़माने में जब नबी बोलते थे तो सहाबा अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे कि कहीं कुरान की बात ना निकल जाए, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुरान हदीस की बात सुनने से महरूम रह जाएं। ये सोचने वाली बात है। आइंदा जब जलसा आप करिएगा तो इन लेडीज़ को, औरतों को बहुत दूर इनका इंतज़ाम करिएगा, इतनी दूर कि उनकी आवाज़ जलसेगाह तक ना आ सके। जब आप अपनी औरतों से खुश नहीं हैं, जब वो घर में चुप नहीं रहती हैं, तो यहाँ चुप रहेंगी। आप नहीं जानते हैं औरत कैसा ट्रांजिस्टर है, ये बंद हो ही नहीं सकता।
ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں، ایک آم ٹوٹ کے گر گیا. ایک عورت بولی یہ کیسے گر گیا، اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری عورت کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے پک گیا اس لیے گر گیا. تو یہ حال ہے عورتوں کا. اور جلسے کے بغل میں آپ نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا. آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی ساڑی دکھانے کا، چپل دکھانے کا، پرس دکھانے کا. آج تو بتا رہی ہوں کہ ہم فلاں دکان سے لائے، تم بھی فلاں دکان پہ چلی جانا. آج تو موقع ملا ہے ان کو. اور اتنا اچھا موقع بیچاری کہاں مولانا جرجیز کی تقریر سننے میں لگائیں گی، اتنا اچھا موقع چھوڑ دیں گی وہ. آج مچھلیاں نہیں بکیں گی تو کب بکیں گی؟ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہم بول کیا رہے ہیں. بس وہ اسکرین پہ دیکھنے آئی ہیں کہ ہاں کوئی ہے مولانا جو بولتا ہے، بس یہ سننے آئی ہیں. میری ماں بہنوں کو سن لو تھوڑا سا. اب تو سیریل دیکھتی ہوگی اس لیے سمجھ رہی ہوگی تھوڑی بہت میری بات. عورتیں آج کل سیریل بہت دیکھتی ہیں اور سیریل دیکھ دیکھ کے ہی تو حکومت کر رہی ہے. ایک ناٹک بناتی تھی، آج منتری بنی بیٹھی ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی، ایسے سے ناٹک. تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جب آپ بچو گے تبھی. مصلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیے، جبکہ برائیاں چاروں ہیں. کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا ہے، آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا. تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں. کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں، زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں. آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے. کہا کیا؟ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں. اب آپ بتائیے آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے چاروں اسلام میں حرام ہے، چاروں چھوڑو. لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا. ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا. اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا، نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیے مصلحت، دیکھیے کیا حکمت. دیکھیے جبکہ حرام چاروں ہیں، شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑ دو. ہنستا بڑی تیزی کر کے. آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا، چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے، چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہوتا. آپ نے تو معمولی چیز بتا دی، جھوٹ. نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی. ٹھیک ہے، ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے اپنا. آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس. اب رات ہوئی، شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا، کہتا ہوں رکو. اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں، تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں. جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں، 40 کیسے؟ اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے، پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے. نہیں، اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ارے چھوڑو یار، شراب چھوڑ دیتا ہوں، کیا ہو. عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے. تیار کا مطلب
کپڑے اپنے اتر چکے، لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار، کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اس سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا؟ اب چوری کرنے گیا، حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چرا بھی لیا، دیوار پھاند کر کودنے والا تھا، سوچنے لگا کہ نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں۔ سامان جہاں سے چرایا تھا وہیں رکھ دیا، بڑا پریشان گھر آیا، فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ اتنی دور کیسے بیٹھے؟ کہ نہیں ٹھیک نہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے، آپ تو بڑے عقل مند نکلے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں۔ اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ، اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، چاروں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں مصلحت۔ کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی۔ ہم کیوں کہتے ہیں بارات بند کرو مت لے جاؤ، بارات کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو، 400 نہیں 200، 200 نہیں 100، 100 نہیں 50، 10 12، حالانکہ 10 12 کا بھی ثبوت ہے نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی، پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا، اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلائے، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نکاح کا یہ تصور تھا۔ سوچو، سنن دارمی کی روایت، ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ لیجئے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لیجئے، اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا، سب سے گندے کام کی۔ سوچئے، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی۔ اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ آپ مولانا جرجیس کو دیکھیں گے بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جرجیس صاحب کو دیکھیں گے مولانا آ رہے ہیں، دبا دیا۔ نہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیس صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں، اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، صحابہ گھور رہے
اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ ڈانٹو نہیں. مولانا جرجیت سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے, گناہ کر لوں, میں کیا کہوں گا چپ, تیری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے, چپ. صحابہ کیا ڈانٹ رہے, پھپ چپ ہٹ. اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں اس کو ڈانٹو نہیں. ادنو منی, یہ ہے حدیث کے الفاظ, مجھ سے قریب ہو جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. آئے ہائے ہائے, وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا, جس ماحول سے جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر, آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں, کوئی حیثیت. اس ماحول سے نکل کے آیا, زنا کی اجازت مانگتا ہے جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے, مصلحت دیکھیے, دور اندیشی دیکھیے. صحابہ ڈانٹ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو, میں سمجھاتا ہوں. بلایا, ادھر آؤ, کیا اجازت دے دیجئے. میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا ایک بات بتاؤ, کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے, اس سے ہماری دوستی ہے, تعلقات ہیں, نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی. او یہ بات ہے, اچھا ٹھیک ہے. اوفو, انداز دیکھیے سمجھانے کا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا, زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں گا. لیکن یہ بتاؤ, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر, ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو, اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ, چپ. انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. انداز دیکھیے, جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. کہتا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان. ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو قرآن, اتنی دور لے لیجئے. ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اچھا سوری, ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں. اچھا ایک کام کرو, اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو. کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان. آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ, کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا. آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ. کہنے لگا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو, جب تم اپنی ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, چچی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو, تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی, پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے, بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے, بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے, چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے, خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے. نوجوان جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟
کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے، اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کہہ دیتے ہیں زنا کی اجازت مار، تو کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ رہے ہیں پھر جاؤں گا زنا، تو وہ زنا نہیں چھوڑ پاتا۔ حکمت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے اور عقل مندی دیکھیے۔ شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ عقل مندی چھوڑیے، کبھی کبھی عقل مندی اس بات کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا کرو۔ ایک نوجوان، ایک بدوی دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیچوں بیچ میں پیشاب کرنے لگا۔ اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ارد گرد، اور وہ پیشاب کرنے لگا۔ آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب کر دے، مسجد تو چھوڑو، مسجد کے باہر بھی کوئی پیشاب کرے تو آپ اس کو لاٹھی ڈنڈے لے کے دوڑنے لگیں گے۔ صحابہ کرام نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا، وہ بھی ایک بیچوں بیچ میں، وہ اٹھے مارنے کے لیے۔ آپ نے کہا نہیں، کہو پیشاب کر رہا، آپ نے کہا کر لینے دو۔ کہ اللہ کے نبی مسجد ناپاک ہو جائے گی، آپ نے کہا ہو جانے دو، تم ادھر آؤ، کر لینے دو۔ اس نے دیکھا نہیں ماننے تو نہیں آ رہا، کرتا جا رہا ہے، اب وہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے اگر اسی کنڈیشن میں اس کو دوڑا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیشاب رکتا تو ہے نہیں۔ اب وہ جب کرنے ہی لگا اسی حال میں، اب اس کو بھگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ کر رہا، پھر ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر گرا، پھر بھاگا ادھر گرا۔ تو ابھی تو ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے، پھر کتنے حصے ناپاک ہوتے ہیں، کتنی جگہ پیشاب گرتا اس کا۔ تو آپ نے کہا نہیں کر لینے دو، کر لیا۔ اب وہ کر لیا تو ڈر رہا کہ اب کیا ہوگا، اڑ نہیں رہا۔ آپ نے کہا پیشاب کر کے ادھر آؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کو جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اس سے کہا پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں ڈال کر اس کو دھل دو۔ اب سوچو ہم جس کو مارنے جا رہے ہیں اور ہم سے کہا جائے دھل دو تو کیا ہوگا؟ ہم ہی اس کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جائے کہ اس کا پیشاب دھلو تو غصہ آئے گا۔ لیکن صحابہ کرام کو غصہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس لیے نہیں دھل رہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے دھل رہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کا حکم ہے، یہ سوچ تھی ان کی۔ اچھا آپ کا اس کا پیشاب دھو رہے ہیں، دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن حکم ہے نبی کا، دھو رہے ہیں۔ اور جب وہ دھل چکے اس کا پیشاب تو اللہ کے رسول اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں سنو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا باپ عبداللہ تھے، محمد ابن عبداللہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، یہ اللہ کا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ، آپ نے توحید کی دعوت دے دی، رسالت کی دعوت دے دی، میں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جاؤ آئے دیہاتی آئندہ اس مسجد کا احترام کرنا، کہیں باہر کہیں پیشاب کر لینا، لیکن اللہ کے گھر میں جہاں ذکر و اذکار ہوتا وہاں پیشاب مت کرنا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس نے اللہ کے نبی کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے قریب سے، ابھی تک سنتا تھا جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ پلٹتا جا رہا ہے، مسجد سے رخصت ہوتا ہے لیکن بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتا بھی جاتا ہے،
دیکھتا جا رہا ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے. پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا, سماج میں گیا اور کہنے لگا, آئے میری قوم کے لوگوں, آئے میرے سماج کے لوگوں, آئے میری قوم کے لوگوں, آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے, تم تو کہتے تھے کہ وہ صابی ہے, تم تو کہتے تھے کہ وہ بددین ہے, تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسا ویسا ہے. اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس نبی کے بارے میں. نہ وہ جادوگر ہے, نہ وہ صابی ہے, نہ وہ بددین ہے. ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی, وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں نے پیشاب کر دیا, اس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے. ما شتمنی, نہ اس نے مجھے گالی دی ہے. وما قہرنی, نہ وہ میرے اوپر غصہ ہوا ہے, نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے, جھڑکا ہے. وما غضبنی, اور نہ ہی اس نے غیظ و غضب غصہ مجھے دکھایا ہے. لوگوں تم جھوٹے ہو, میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں. پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اور اسی مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتا, ہاتھ یدکا وبایکا علی الاسلام, اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ڈانٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, بھگایا نہیں, بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ اس کو پیشاب کرنے کی پرمیشن دی. پرمیشن دینے کے بعد بھی اس سے اس کی گندگی نہیں دھلوائی, بلکہ صحابہ سے کہا اپنا اخلاق دکھلاؤ, اپنا کردار دکھلاؤ. صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی صاف کر دی. یاد رکھنا, اسلام مولانا جرجیز کی 2 گھنٹے 13 گھنٹے کی تقریر سے نہیں پھیلا, اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا, اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا, اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا. اللہ کی قسم, نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے, چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا. اتنا یاد رکھنا, لوگ چمتکار دیکھ کر, معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے. 3 جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں. حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے, ایک ہی بکری تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا. بس اتنا کہا, اے جابر کی بیوی, ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا, اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا. تھوڑا سا سالن, تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی. کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے, وہ اسلام نہیں لائے. ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے, اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے, اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا. وہ وعدہ بھی کر رہا ہے, میں اسلام لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے, تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو, اس مٹھی کو کان میں لگا, وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی. ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی, ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا, لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا. نہ ابو لہب بدلا, نہ ابو جہل بدلا. اسلام چمتکار دیکھنے سے, نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا. ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی. اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لیکن اسلام نہیں لائے. اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, ہم اسلام لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا, جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے. لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے, ایمان
قوم اسلام نہیں لائی، ایمان نہیں لائی، اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، کریکٹر سے ہوئی ہے، سوبھاؤ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا، اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی، صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا، پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، نہ گالی دی، نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے، پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اس کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا، اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، دنیا اسلام سے دور رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا، تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں، تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے
اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہتے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کا کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی بخش جواب دو، اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مان لو غریب آدمی ہے، آپریشن ہونا ہے، بہت پیسے لگنا ہے، تو اس کی مدد بھی کرو، ہے کہ لو یہ، اور دوسروں سے بھی کرواؤ، کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے، کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہودی کا جنازہ آیا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا گیا اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد، اے اللہ کے رسول مرنے والا تو یہودی تھا، آپ اس کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، کون مرا اس سے مطلب نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا۔ ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے، ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے، غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ، ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ، آپ اگنی دے دو، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے۔ سوچو، اسلام کسی دشمن کو بھی میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو، مار دیا ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا پیر کاٹو، اس کی زبان باہر نکالو، یا اس کا بھاری پتھر سے سر کچلو، اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا لاش کا مسئلہ نہ کرو، لاش کی شکل مت بگاڑو۔ آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائے تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، جیسے رشیا یوکرین کے اوپر کر رہا ہے، ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا یہ سب جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ میرے بھائیوں،
لیکن سکون نہیں ہے. آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں, ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو, اس کی شکل تک بگاڑ دو. اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے, بلکہ آپ نے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے. وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی, نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے. حضرت عائشہ کی برات میں پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا. میرے بھائیوں, وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کو, نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا, تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول, آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں. شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی, شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے. اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول, اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا, زنا کی گندی گندی تہمت لگاتا رہا, آپ اس کو چادر دے رہے ہیں, آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں. اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر, اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا, اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا, گزارش تو کر, ریکویسٹ تو کر. اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا, کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا. آپ نے کہا کچھ نہیں, چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں. آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے, عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا, نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا. اے اللہ کے رسول, جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا, آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, میں نہیں پڑھانے دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا عمر, میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو, اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. مر گیا ہے, اب زندگی بھر پریشان کیا, اب مر گیا ہے, اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے, اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا, جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد, آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا, آپ ہٹ جائیے. اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے, میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا, آ بھی گیا تھا, اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا, لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے, اس کے لیے دعا کرو گے, تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے میں ہٹ گیا. اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا, لیکن اللہ بخشے گا, کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے, میں ہٹ رہا ہوں. میرے بھائیوں, یہ نبی کا اخلاق تھا, یہ نبی کا کردار تھا. وہ تو اللہ نے منع کر دیا, ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ. اخلاق کا عالم یہ تھا. آج سائیکل چلانے والے کو اگر بائک مل جائے تو بائک استعمال کرنے کے بعد وہ جلدی سائیکل نہیں چلائے گا. اچھی گاڑی چلانے کے بعد اب سائیکل چلاؤں, اور بائک چلانے والے کو اگر 4 ویلر مل جائے تو 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک نہیں چلائے گا. 4 ویلر پہ چلنے والا ہوں میں, اب میں بائک چلا کر جاؤں گا یہاں سے وہاں؟ نہیں, اب میں بائک نہیں چلاؤں گا, میں تو 4 ویلر استعمال کرتا ہوں. لیکن نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ نبی کو وہ سواری ملی جس پر آج تک نہ جرجیس بیٹھ سکا, نہ یوگی بیٹھ سکا, نہ مودی بیٹھ سکا, نہ جو بائیڈن بیٹھ سکا, امریکہ کا راشٹرپتی, نہ رشیا کا راشٹرپتی پوتن بیٹھ سکا. زیادہ سے زیادہ
جس جہاز پر بیٹھے، جس فلائٹ پر اڑے، اس کی رفتار 1000 2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں، اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں، لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پردے کی اوٹ سے، پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی، اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی، اللہ سے ملاقات بھی کی، اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسی سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی کہ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارِ، گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کھچر تھا، آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے، گدھے کی بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصوہ تھا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا، اور قصوہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، اور وہ خطبہ پورا ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، ایک دستور تھا پوری زندگی گزارنے کا۔ وہ کبھی فرصت میں سن لینا، اس 20-25 منٹ کے اس خطبے کو جو میں 2-3 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھوں تشریح کرتے کرتے تو اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا کہ براق پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے گدھے کی سواری کی، یہ نہیں کہا کہ میں براق پر بیٹھنے کے بعد اب گدھے پر بیٹھوں گا، نہیں، گدھے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اونٹنی پر بھی بیٹھتے تھے، کھچر پر بھی بیٹھتے تھے، یہ اور گھوڑے پر بھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال تھا، اخلاق کا عالم تھا۔ اور لاسٹ چیز، وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، آپ غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، اپنے ساتھ غلام کو بٹھا کر غلام کے پلیٹ میں، غلام کے دسترخوان پر غلام کے ساتھ بھی کھانا کھا لیتے تھے، اور اس میں آپ اپنی ہچک محسوس نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ کھائیں گے۔ کبھی کبھی نوٹنکی باز اور ڈرامے بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا میں ان کی فوٹو آتی ہے کہ دیکھو فلاں چیف منسٹر نے، مکھ منتری نے فلاں دلت کے گھر میں کھانا کھایا ہے۔ یہ ایسے نوٹنکی باز اور ڈرامے باز آپ کو بہت ملیں گے، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملیں گے، لیکن جب کیمرہ فوٹو لیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ دلت کو الگ کھلایا جاتا ہے اور اس کو الگ، دونوں کے درمیان 2 میٹر کی دوری رہتی ہے، 2 میٹر کی۔ اگر کسی دلت، کسی چیف منسٹر نے اپنی ماں کا شدھ دودھ پیا ہے تو ایک ہی تھالی میں دلت کے ساتھ کھا کر دکھاؤ تو ہم جانیں یہ کام نہ مودی جی کر پائیں گے، نہ یوگی جی کر پائیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، ایک تھالی میں نہیں کھا سکتے ہیں، اور محمد رسول اللہ اپنے غلام کے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھا رہے ہیں، اس کو احساس نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں ہے، مقام و مرتبے میں میں اللہ کا رسول ضرور ہوں، لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمہارے بھی 2 ہاتھ ہیں، میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، تمہارے 2 پیر ہیں، میرے بھی 2 پیر ہیں، تمہاری بھی 2 آنکھیں، میری بھی 2 آنکھیں ہیں، تمہاری شادی ہوتی ہے، میری بھی شادی ہوئی ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، تمہیں سر درد بخار آتا ہے تو مجھے بھی بیماری ہوتی ہے، مجھے بھی سر درد اور بخار آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور تم میں، اس لیے تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں کھاؤں گا اور میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھاؤ۔ یہ تصور تھا میرے بھائیوں، اس کو مٹایا تھا جنگ بدر کے موقع پر، جب سواریاں کم تھیں اور ایک آدمی، ایک اونٹنی پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، 2 آدمی بیٹھتے تھے اور ایک اس کی لگام پکڑتا تھا، پھر وہ بیٹھتا تھا، پھر دوسرا اس کی لگام پکڑتا تھا۔ ایک اونٹنی 3 صحابی کو دی گئی تھی جنگ بدر میں، 2 بیٹھتے تھے،
چلاتا تھا. اللہ کے رسول کو الگ سے کوئی اونٹنی نہیں ملی. اللہ کے رسول کو جو اونٹنی ملی اس میں بھی 3 لوگ حصے دار تھے. نبی کے حصے میں جو اونٹنی آئی اس میں ایک علی حصے دار تھے, ایک ابو الدرداء حصے دار تھے, اور ایک خود اللہ کے رسول حصے دار تھے. اور تعجب کی بات یہ کہ جب اونٹنی پر سفر ہوتا تھا تو کبھی کبھی باری اللہ کے رسول کی آ جاتی تھی. اللہ کے رسول پھر اونٹنی کی لگام پکڑتے تھے اور علی اور ابو الدرداء اونٹنی پر بیٹھتے تھے. اور آپ نے یہ حق چھینا نہیں. بہت کہا علی نے, بہت کہا ابو الدرداء نے, ہم آپ کو پیدل نہیں چلنے دیں گے. لیکن اللہ کے رسول جو مساوات کا درس دینے آئے تھے, جو برابری کا درس دینے آئے تھے, انہوں نے کہا نہیں, تم جب اونٹنی کی لگام پکڑتے ہو تو ہمیں بھی پکڑنے کا موقع دیجئے. دراصل یہ اسلام کا وہ پرچار تھا جو 1400 سال کے بعد دکھانا تھا اور قیامت تک یہ بتانا تھا کہ محمد رسول اللہ نے اسپیشلسٹی اپنے اندر نہیں دکھائی ہے, کسی چیز کے اندر یہ نہیں دکھایا. آج ایک نیتا کے پیچھے 20 گاڑیاں چل سکتی ہیں, لیکن محمد رسول اللہ وہ واحد لیڈر, وہ واحد نیتا ہے, وہ واحد لیڈر ہے کہ جنہوں نے اپنے 2 صحابی کو کہا تمہارے بیٹھنے کی باری آئی, اے علی اب تم اونٹ پر بیٹھو, اور اے ابو الدرداء تم اونٹ پر بیٹھو, اب میرا اونٹنی کا لگام پکڑ کے لے کے چلنے کی باری آئی, اب میں لے کے چلوں گا. اور ایسا کر کے دکھایا. اور اسی چیز کو دیکھ کر کبھی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر اسلام کی شعائیں, اگر اسلام کی روشنی اس بھارت پہ ڈال دی جائے تو بھارت بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے اور جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے. ضرورت ہے اس اخلاق کو پیش کرنے کی, ضرورت ہے اس کردار کو پیش کرنے کی. میرے پیارے ساتھیوں, 1 بج گیا ہے اور میں بنگال میں عام طور پر 10 بجے پروگرام کرتا ہوں, 11:30-12 بجے ختم کر دیتا ہوں. یہ بنگال میں مجھے سب سے لاسٹ میں ٹائم دیا. آج آپ لوگوں نے ریکارڈ توڑا ہے میرا, ورنہ میں بہار اور جھارکھنڈ چھوڑ کے بنگال میں پروگرام اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائم صحیح مل جاتا ہے. 9:30-10 بجے مجھے بٹھا دیتے ہیں, 11:30-12 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج آپ نے 11 بجے مجھے ٹائم دیا. بہرحال آئندہ خیال رکھیے گا, ہم بھی انسان ہیں, اب پوری رات جاگنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہم باڈی ہے, ہمارا بھی جسم ہے جو سکون چاہتا ہے. مسجد کے لیے پھر سے ایک بار تعاون کی اپیل کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کو بناؤ. حضرت ایک چیز اور سن لیجئے, بس بات ختم کر دی, بیٹھ جائیے, تھوڑا سا بیٹھ جائیے. حضرت تمیم داری مسجد نبوی بننے کے بعد سب سے پہلا چراغ جو جلا تھا مسجد نبوی میں وہ تمیم داری نے جلایا تھا. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب آپ عشاء کی نماز پڑھانے آئے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے. پوچھا کہ اس مسجد میں چراغ کس نے جلایا؟ کسی کے پاس تو تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکے. آج چراغ جل رہا ہے. جواب دیا تمیم داری چراغ لائے. تو اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا, اے تمیم, تم نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا, قد نورت الاسلام, آج تم نے اسلام کو روشن کر دیا. صرف مسجد تم نے نہیں چمکائی, پورا اسلام چمکا دیا. صرف مسجد تم نے روشن نہیں کی, پورا اسلام روشن کر دیا. یعنی مسجد کے اندر اگر کوئی کام کیا جائے تو مسجد کی مدد نہیں, پورے اسلام کی مدد ہو رہی ہے. مسجد میں روشنی ہو رہی ہے تو پورا اسلام چمک رہا ہے. اگر آپ مسجد کو مضبوط کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تو آپ اسلام بنا رہے ہیں اور اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں. یہ سوچ کر آپ مسجد کا تعاون کرتے جائیں. ہم تو اسٹیج سے اتر کے نکل جائیں گے, لیکن آپ لوگ مزید دے دیں, جو دے چکے ہیں وہ بھی دے دیں. یہ سوچ کر دیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم پر قائم فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.